अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं नादिमा जबीन JDC बोधन। मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लाई हूँ वो मैनेजर अकाउंटिंग से है। इससे पहले की क्लास में हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में देखा है। आज की क्लास में भी हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में देखेंगे। यानी ज़ेर कार सरमाया का तयन करने वाले जो अनासिर होते हैं वो कौन से होते हैं और ज़ेर कार सरमाया का चक्कर क्या होता है, यानी वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में हम देखेंगे। यानी मतलूबा ज़ेर कार सरमाया का तयन करने वाले अनासिर यानी जो होते हैं वो कारोबार की फर्स्ट थिंग इसमें होता है कि कारोबार की नीयत, यानी मतलूबा ज़ेर कार सरमाया का तयन करने वाले अनासिर का इन्हिसार कारोबार की नीयत पर होता है। यानी अवामी इदारे जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रेलवे वगैरह को कम मकदार में ज़ेर कार सरमाए की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये खिदमत नकद फराहम की जाती है। इसलिए ज़्यादा मकदार में फंड्स स्टॉक की सूरत में जामे नहीं होता। इसलिए क्या है, कारोबार की फर्मों मालियाती इदारों को कायम, जैसे मालियाती इदारे होते हैं, क्या है, स्टॉक की सूरत कायम असातिज़ा में क्या होता है, ज़्यादा ज़ेर कार सरमाया मशगूल रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि क्या है, रवा असातिज़ा जैसे स्टॉक होता है, वसूलियात होते हैं, नकदी, ऐसी सूरत में क्या होता है, ज़ेर कार सरमाया ज़्यादा मकदार की ज़रूरत होती है। यानी पैदावारी फर्मों को कायम सरमाया और ज़ेर कार सरमाया की ज़रूरत होती है। और कारोबार का साइज़, जब कारोबार का जो ज़ेर कार सरमाया की मकदार का इन्हिसार कारोबार की साइज़ की बुनियाद पर होता है। अगर फर्म का साइज़ बड़ा हो तो ज़्यादा और अगर छोटा हो तो कम सरमाए की हमको ज़रूरत होगी। बाद औक़ात छोटी फर्मों को भी ज़ेर कार सरमाया की ज़्यादा मकदार की ज़रूरत होती है। इस तरह से पैदावारी पॉलिसी, यानी चंद सनतों में मौसमी तग़य्युरात की वजह से ज़ेर कार सरमाए की ज़रूरत होती है। ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, ज़ेर कार सरमाए की ज़रूरत का इन्हिसार पैदावारी पॉलिसी पर होता है। यानी गैर मौसम में क्या होता है, स्टॉक ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़ेर कार सरमाए की ज़्यादा मकदार रुक जाती है। जबकि मौसम में तलब ज़्यादा होती है तो इसलिए क्या होता है, ज़ेर कार सरमाए की इतनी मकदार की ज़रूरत नहीं होती है। पैदावारी मराहिल, यानी पैदावार की चक्कर का जो मुद्दत होती है, तवालियत, यानी पैदावार कारोबार में पैदावारी चक्कर के जो तवील होता है, इसकी मुनासिबत से क्या होता है, ज़ेर कार सरमाए की ज़रूरत होती है हमको। यानी जितना तवील होगा वो हिसाब से हम क्या करेंगे, ज़ेर कार सरमाए की को ज़रूरत महसूस करेंगे। यानी पैदावारी अमल का तवील हो तो ज़ेर कार सरमाए क्या होता है, सरमाए की ज़्यादा, और अगर मुख्तसर हो तो क्या होता है, कम ज़रूरत हमको महसूस होती है। माल के सरबराह करने वालों की अदायगी में ताख़ीर होती है, इसलिए क्या होता है, पैदावारी चक्कर को मुख्तसर रखना चाहिए। यानी मौसम, फिर दूसरा थिंग क्या होता है यहाँ पर, मौसमी तग़य्युरात। चंद सनतों में खाम माल तमाम बिजनेस फराहम नहीं होता, जैसे मखसूस मौसम में इन्हें माल की ज़्यादा मकदार में ख़रीदनी होती है ताकि पैदावार के अमल को जारी रखा जा सके। ऐसे मौसम में क्या होता है, सरमाए की काफ़ी मकदार खाम माल की सूरत में रुक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़ेर कार सरमाए की मकदार की ज़रूरत होती है। फिर दूसरी बात फिर क्या होती है यहाँ पर कि ज़ेर कार सरमाया का चक्कर, यानी पैदावारी फर्म में ज़ेर कार सरमाया का चक्कर खाम माल की ख़रीद से शुरू होकर तैयार माल की फ़रोख्त से नगद रकम की वसूली पर ख़त्म हो जाता है। तो इस चक्कर को खाम माल की ख़रीद, स्टॉक की तैयार माल में तब्दीली, यानी खिदमत पर लागत, तैयार माल की फ़रोख्त में तब्दीली और फ़रोख्त की नकदी में तब्दीली पर यहाँ पर जाकर ये ख़त्म हो जाता है। तो ये जो ज़ेर कार सरमाया का तयन होते हैं, ये जो अनासिर होते हैं इस पर तनदस होते हैं। अब हम देखेंगे कि ज़ेर कार सरमाया का चक्कर किस तरह से होता है, यानी वर्किंग कैपिटल साइकिल जो होता है वो किस तरह से होता है। यानी ये क्या होता है, कैश यानी नकदी, और अकाउंट रिसीवेबल यानी जो लेनदार होता है वो, और फिनिश गुड्स जो होता है वो तैयार माल, और रॉ मटेरियल जो होता है खाम माल। इस तरह से ये घूमता हुआ इस तरह से ये चीज़ों में तब्दील होता है। इस तरह से ये इसका साइकिल होता है, इसका जो होता है, ये जो चक्कर होता है ये क्या कहलाता है, ज़ेर कार सरमाया का चक्कर कहलाता है। ज़ेर कार सरमाया का जो चक्कर होता है, इस तरह से नकदी से लेनदार से तैयार माल, इसलिए ज़ेर तकमील काम। फिर क्या होता है, ये यानी फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है, नकदी से खाम माल में होता है, खाम माल से ज़ेर तकमील काम में होता है, फिर उसके बाद तैयार माल में होता है, इसलिए लेनदार में। इस तरह से ये स्टेप्स इस तरह से यहाँ पर तकमील होते हैं। ये यानी ज़ेर कार सरमाया का चक्कर, ये ज़ेर कार सरमाया की चक्कर की रफ्तार की मुनासिबत से ज़ेर कार सरमाया की मतलूबा
مقدار کا تعین ہوتا ہے۔ مختصر ہم اس کو یوں بھی بول سکتے ہیں کہ کم طویل ہو تو زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر اسٹاک ٹرن اوور کی شرح کیسی ہوتی ہے؟ یہاں پر یعنی زیر کار سرمایہ کی مقدار اور فروخت کی رفتار کے درمیان رشتہ برعکس ہوتا ہے۔ فرم جس کے ٹرن اوور کی شرح زیادہ ہوتی ہے، ایسے فرم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ زیر کار سرمایہ کی درکار مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یعنی ٹرن اوور مینس یعنی جو کمپنی کا جو فروخت ہوتا ہے وہ اس پر یہ مقابلہ اس فرم کی جس کی شرح کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم قیمتی پتھروں وغیرہ جیسے اس کی صورت میں کیا ہے؟ ٹرن اوور کی شرح کم ہوتی ہے، ان کو زیادہ اسٹاک رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اسٹاک کی حرکت پذیری بھی کم ہوتی ہے تو ایسے ڈیلرز کے لیے کیا ہوتا ہے؟ زیر کار سرمایہ کی جو مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت دوسری قسم کے ڈیلر کی صورت میں۔ کریڈٹ پالیسی یعنی دینداروں اور لینداروں سے کیا ہے متعلق کریڈٹ پالیسی بھی زیر کار سرمایہ کے مطلوبہ مقدار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک فرم جو ادھار سامان خریدتی ہے اور نقد فروخت کرتی ہے تو ایسے فرم کے لیے بھی زیر کار سرمایہ کے مطلوبہ درکار مقدار کم ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف نقد خریدنے اور ادھار فروخت کرنے والی فرم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ مقدار میں زیر کار سرمایہ کی فروخت ہوتی ہے، کیونکہ فنڈ دینداروں کی پالیسی ہوتی ہے اسی طرح سے یہاں پر ہوتی ہے۔ کاروباری چکر یعنی بزنس سائیکل کس طرح سے ہوتا ہے یہاں پر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یعنی کاروبار کی چکر کیا ہوتا ہے؟ عام کاروباری سرگرمیوں میں اضافے اور کمی سے متعلق ہوتا ہے۔ گرم بازاری کے دوران کیا ہوتا ہے؟ جبکہ کاروبار خوب چل رہا ہو یا فروخت میں اضافے کی وجہ سے زیادہ زیر کار سرمایہ کی فروخت ہوتی ہے، اور اس کے برخلاف کیا ہوتا ہے؟ سرد بازار کاری کی صورت میں یعنی جب سرگرمیاں سکڑ رہی ہوں یعنی فروخت کم ہو رہا ہو، ایسی صورت میں دینداروں سے کیا ہوتا ہے؟ رقم کی وصولی میں دشواری ہوتی ہے۔ اس لیے کیا ہے؟ زیر کار سرمایہ کی کثیر مقدار کر پڑی رہتی ہے۔ کاروباری نشوونما کی شرح یعنی کاروبار کی سرگرمیوں کو اگر کچھ آگے بڑھانا ہے تو نشوونما کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ فرم کو زیادہ زیر کار سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جبکہ کاروباری نشوونما کے حجم اور کاروبار کے زیر کار سرمایہ کی نشوونما کے درمیان تعلق کا تعین دشوار ہوتا ہے تو ریٹرن ارننگ یعنی رکی ہوئی آمدنی کو بطور زیر کار سرمایہ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس کے حجم میں اضافہ ہو۔ کمانے کی صلاحیت میں ڈیویڈنڈ پالیسی وغیرہ یعنی چند فرموں میں کمانے کی صلاحیت جیسا معیار ہوتا ہے، اجارہ دارانہ ہوتا ہے، صورتحال وغیرہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتی ہے، تو ایسی فرمیں زیادہ نفع کماتی ہے اور نقد نفع کے ذریعے زیر کار سرمایہ کی مقدار میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ قیمتوں کی سطح میں تبدیلی بھی مطلوبہ زیر کار سرمایہ کی سطح میں تبدیلی کا باعث ہوتی ہے۔ عموماً بڑھتی ہوئی قیمتیں زیادہ مقدار میں زیر کار سرمایہ کی وجہ بنتی ہے، کیونکہ رواں اثاثہ جات کی موزوں مقدار کو برقرار رکھا جا سکے۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں کا اثر فرم کی مناسبت سے الگ الگ ہوتا ہے، کچھ فرموں پر زیادہ ہوتا ہے اور کچھ فرموں پر کم ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ زیر کار سرمایہ کا چکر ہوتا ہے۔ جب ہم مالیاتی گوشوارے اور اس کا تجزیہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالائسس ہوتا ہے، یہاں پر تجارتی سال کے کیا ہوتا ہے؟ یہ آخری حصے میں اکاؤنٹ تجارتی نتائج معلوم کرنے کے لیے گوشوارہ تیار کرتے ہیں۔ ایسے مالیاتی گوشوارے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ مالیاتی گوشوارے بولیں گے۔ اگر مالیاتی گوشوارے سے مراد کاروبار کے معاشی حالات بیان کرتے ہو تو اس کے مطابق کیا تجربہ کرتے ہوئے گوشواروں کو تیار کیا جاتا ہے۔ ان پر مالی گوشوارے کو اس کو بولیں گے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ۔ یعنی یہ مالیاتی گوشوارے کے جو اقسام ہوتے ہیں، آمدنی کے گوشوارے ہو سکتے ہیں یعنی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، اثاثہ جات و واجبات کا تختہ یعنی بیلنس شیٹ، فنڈز کا بہاؤ کا گوشوارہ یعنی فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ، نقدی بہاؤ کا گوشوارہ جس کو ہم کیا بولیں گے؟ کیش فلو اسٹیٹمنٹ، بچی ہوئی آمدنی کا استعمال گوشوارہ یعنی اسٹیٹمنٹ ریٹرن ارننگ وغیرہ یعنی پروفٹ، اس طرح سے اس کو ہم بتا سکتے ہیں۔ آمدنیوں کے گوشوارے یعنی انکم اسٹیٹمنٹ بولیں گے اس کو کیا ہے؟ نفع و نقصان کے کھاتے میں بھی کہا جاتا ہے۔ اس گوشوارے میں کیا ہوتا ہے؟ کاروبار سے متعلق سارے آمدنیوں و اخراجات اور دونوں کے درمیان فرق کو بتلاتے ہیں۔ اس گوشوارے میں وصول شدہ اور وصول طلب، ادا شدہ اور ادا طلب، سودا یہاں پر لکھے جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر کیا ہے؟ یہ سودے تحریر کیے جاتے ہیں یعنی مال فروخت کیا ہو یعنی کتنی آمدنی حاصل ہوئی ہو، ایسے تصور کی بنیاد پر اس گوشوارے میں تحریر نہیں کیا جاتا۔ اس گوشوارے کو تیار کرنے کے لیے قانون کی جانب سے تحریر نہیں کیا جاتا، کوئی ہدایت اس میں نہیں ہوتی۔ نمونہ تاجر یعنی اپنی سہولت کے مطابق کیا کریں گے؟ اس گوشوارے کو تیار کریں گے۔ البتہ بینکنگ ادارے میں اور انشورنس ادارے میں قانون کے مطابق نفع و نقصان کا گوشوارہ تیار کرتا ہے۔ اگر اثاثہ جات اور واجبات کا تختہ
جو ہوتا ہے اثاثہ جات جو، تو اس کو کس طرح سے ہم بتلاتے ہیں، یعنی دوسرے معنوں میں اس کو ہم بولیں گے بیلنس شیٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ بیلنس شیٹ کاروبار کا معاشی مقام بیان کرتا ہے، یعنی مقررہ وقت پر اس پر گوشوارے میں کاروبار کے اثاثہ جات واجبات تحریر کیے جاتے ہیں۔ اس کو مساواتی گوشوارے میں اثاثہ جات جتنے رہتے ہیں واجبات بھی اتنے ہی بتلائے جائیں گے، ورنہ مساوات کی کوئی معنی نہیں رہتا، یعنی مساواتی گوشوارے میں کمپنی کے کاروبار میں کمپنی کے قانون کے مطابق تیار کرنا چاہیے۔ بینک اور انشورنس ادارے جات میں بینک اور انشورنس کے قوانین کے مطابق تیار کرنا چاہیے، جیسے شیڈولز کے مطابق۔ دیگر کاروبار میں بیلنس شیٹ گوشوارے اپنے اپنے سہولت کے مطابق تیار کر سکتے ہیں، یعنی ان پر جو قانون کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ فنڈز کے بہاؤ کا گوشوارہ، یعنی فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ، یعنی فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ سے مراد یعنی ورکنگ کیپٹل کے تعلق سے بیان کرتا ہے۔ یہ گوشوارہ فنڈ کے ذرائع اور استعمال کے طریقے بیان کرتا ہے۔ یہ گوشوارہ بڑا اہمیت رکھنے والا گوشوارہ ہوتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس گوشوارے کے چالو گوشوارے سے تقابل کرنے سے کاروبار کے فنڈ کا بہاؤ کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انتظامیہ کے فیصلے اور ان کو عمل کرنے میں کامیابی کہاں تک حاصل ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں اس پر معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ گوشوارے یہاں پر تیار کیے جاتے ہیں۔ اب ہم لاسٹ جو پوائنٹ ہے اس پر بحث کریں گے کہ انتظامیہ کا کارکرد سرمایہ جو ہوتا ہے، مینجمنٹ آف ورکنگ کیپٹل کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ورکنگ کیپٹل کو مینجمنٹ کرتے ہیں، یعنی ورکنگ کیپٹل کا جو مینجمنٹ ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ذمہ داریوں اور کرنٹ لائبلٹیز پر اثاثہ جات، کرنٹ اسیٹس کے اضافے، ورکنگ کیپٹل، کارکرد سرمایہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، بیشترین مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے، فرد کی ضرورت، پیداوار اور طلب کو پیش نظر رکھتے ہوئے خاطر خواہ مقدار میں کارکرد سرمایہ یعنی ورکنگ کیپٹل کی مقدار رکھی جاتی ہے، اور سرمایہ کے زمرے کی اجرت کی ادائیگی اور لین دار میں سہولت پیدا کرتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ، ضرورت سے کم مقدار میں کارکرد سرمایہ رکھنے پر کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کارکرد سرمایہ ورکنگ کیپٹل کی مقدار کا تعین کرنا ہر انتظامیہ کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے، کیونکہ اس کا انحصار فرم کے کئی عناصر پر منحصر ہوتا ہے۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، انتظامیہ کو ضروری ہے کہ وہ رواں اثاثہ جات اور رواں ذمہ داریوں کے درمیان پائے جانے والے تعلق کی مقدار اور اثرات کے مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے، یہ طرز عمل ہے جو رواں اثاثوں اور ذمہ داریوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ فرم کی ضرورت کے اعتبار سے ایک خاص مقدار میں کارکرد سرمایہ کے رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ضرورت سے زائد، ضرورت سے کم مقدار میں کارکرد سرمایہ ہونے سے انتظامیہ کے کئی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ فرم کے منافع، انتظامیہ کے مقاصد اور کاروبار یا افراد پر اثر انداز ہونے والے مناسب مقدار میں کارکرد سرمایہ رکھنے پر فرم کے ساتھ منفی اثر پڑتا ہے۔ اس کے برخلاف کارکرد سرمایہ کی ایک بہتر پالیسی اپنانے سے فرم کو بیشترین منافع حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، فرم کے پیش نظر جو بیشترین مقاصد کی تکمیل، فرم کی پیداوار، فرم کے استحکام کو دیکھتے ہوئے ایک معیاری مقدار کا کارکرد سرمایہ کو رکھا جاتا ہے۔ کس طرح سے یہ ورکنگ کیپٹل کا یہاں پر انتظامیہ رکھا گیا ہے۔ اب ہم جو ورکنگ کیپٹل کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں، یعنی ورکنگ کیپٹل کے اقسام، ورکنگ کیپٹل یعنی قائم سرمایہ، زیر کار سرمایہ، یعنی قائم سرمایہ میں کس طرح سے ہم یہاں پہ کام بتلا رہے تھے کہ قائم سرمایہ کس کو بولے، کہ ان کاروبار میں اس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر زیر کار سرمایہ کی درجہ بندی کس حساب سے کی جاتی ہے، تصور کی بنیاد پر، وقت کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ جب تصور کی بنیاد پر اس کی درجہ بندی کرے تو خام زیر کار سرمایہ، خالص زیر کار سرمایہ۔ اگر وقت کی بنیاد پر اس کے کرے تو عارضی متغیر زیر کار سرمایہ، قائم سرمایہ۔ پھر ہم قائم کی بنیاد پر جب کر رہے تو ذخیرہ زیر کار سرمایہ یا مسلسل زیر کار سرمایہ۔ جب عارضی متغیر زیر کار سرمایہ کی بنیاد پر ہم کر رہے تو موسمی زیر کار سرمایہ اور خصوصی زیر کار سرمایہ۔ قائم سرمایہ جو ہوتا ہے، جس کو ہم پرماننٹ ورکنگ کیپٹل بولتے ہیں، قائم یا مستقل زیر کار سرمایہ وہ کم سے کم درکار رقم ہوتی ہے جو
اس بات کا ہم طمانینت دیتی ہے کہ قائم اثاثجات کو مؤثر نگہداشت ہوتی ہے اس کی، اور کاروبار کے معمول کے مطابق مختلف امور کو انجام دہی کے لیے فرم کو ہمیشہ رواں اثاثجات کی کم سے کم مقدار رکھنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر فرم کے پاس خام مال اور تیار شدہ جو اشیاء اور نقدی کی کم سے کم سطح ہونی چاہیے، رواں اثاثجات میں مشغول کم سے کم سطح یعنی قائم اور زیر کار سرمایہ کہلاتی ہے۔ کاروبار کی ترقی کے ساتھ قائم زیر کار سرمایہ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ تمام چیزیں اس کے لیے ضروری ہے، اور متغیر زیر کار سرمایہ، خالص زیر کار سرمایہ، یہ تمام چیزیں یہاں پر ہم کو ضروری ہے۔ موضوع زیر کار سرمایہ کے فوائد اور اہمیت کے بارے میں ہم جب بات کریں تو یہاں پر بھی وہ کاروبار کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جس طرح عصبی مرکز کی ہے، جو حیات عصبی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح انسانی جسم میں خون ضروری ہے، اسی طرح کاروبار میں ورکنگ کیپٹل کی اہمیت ہے۔ کاروبار کی جو سالوینسی ہوتی ہے اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو ساکھ اور گڈ ول یعنی موضوع مقدار میں زیر کار سرمایہ بروقت ادائی کے لیے ضروری ہے کہ کاروبار کی ساکھ کو یہ برقرار رکھتا ہے، یعنی جو کمپنی کا جو گڈ ول ہوتا ہے اس کو وہ برقرار رکھتا ہے۔ آسانی سے قرض کی دستیابی ہوتی ہے، یہاں پر نقدی کی چھوٹ ہوتی ہے، اور خام مال کی مسلسل سربراہی ہوتی ہے، اجرتوں اور دیگر ضمنوں کی مسلسل ادائیات، ایسی تمام چیزوں کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں یہاں پر۔ اور بازاری حالت کا موقف اچھا بنایا جا سکتا ہے، ناموافق حالت کا سامنا کرنے کی صلاحیت، اور مشغول سرمایہ میں مسلسل اور فوری نفع کا حصول، اور قوت مقابلے میں اضافہ، یہ تمام چیزیں یہ یہاں پر ہم کریکٹ کر سکتے ہیں، یہ جو ایک کاروبار کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ مطلوبہ زیر کار سرمایہ کا تعین جو کرنے والے جو عناصر ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ کاروبار کی نوعیت اور کاروبار کے سائز وغیرہ پر ہوتا ہے۔